हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आपकी खिदमत में सामने आके बैठ के हूँ एक संजीदा सा टॉपिक लेके। लेकिन अगर इस संजीदा टॉपिक के ऊपर आज भी हम लोग गैर संजीदा हैं तो फिर किसी तौर पे हमारा ये हक़ नहीं बनता कि हम कुदरत के इन हसीन नज़ारों को, जो तोहफ़े अल्लाह ताला ने नेचर के इस मुल्क में हमें दिए, उनके मज़े लें, उन्हें अप्रीशिएट करें। उनकी बातें शातें करते हुए कोई ख़ास हमारे लबो लहजे जचते नहीं हैं। So let's discuss the time bomb which we all have been hiding under our blankets for a very long time. टाइम बॉम्ब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जिसका पोटेंशियल थ्रेट, जो इंटेंसिटी ऑफ डैमेज है, वो बॉम्ब के बराबर है। और इट्स अ टाइम सेंसिटिव मिशन, वी डोंट हैव मच टाइम। ये बिल्कुल स्टॉप वॉच के ऊपर लगा हुआ तूफ़ान है जो हम सब के सामने एक खौफनाक हकीकत बन के आँखों में आँखें डाल के आ गया। सो क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ वेरी न्यू थिंग, लेकिन हम लोग क्योंकि उसके लाइव कॉन्सिक्वेंसेस अब अपने सामने देखने लगे हैं तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये वो मसला है जो पिछली सदी में ही शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। दुनिया में जब एमिशंस बढ़ते गए और इंसान ने अपनी तरक्की के लिए जो सामान बनाया था उसका जो डाउन साइड एनवायरनमेंट के ऊपर आ रहा है वो अब गले पड़ गया। 21वीं सदी में ये मसला सीरियस हो गया। क्लाइमेटिक चेंजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हम देखते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पे तमाम ममालिक जो हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन का लेवल और इफ़ेक्ट होने का जो लेवल है उसमें काफ़ी इम्बैलेंस भी पाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो एमिशंस की रेशो, उसमें पाकिस्तान इज़ लेस देन 1% कंट्रीब्यूटर, लेकिन इफेक्टिव्स में हम हमेशा टॉप 5 इंडेक्स में रहते हैं। बट स्टिल हमारा इतना छोटा कंट्रीब्यूशन और इतनी बड़ी सज़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन सिर्फ यही एक मसला नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात डाल के अपने मसले से बरूज़ ज़िम्मा हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर भी हमने नेचर का गला घोटने में, इसका कत्ल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वैसे तो पाकिस्तान में जो बारिशें हैं, बेमौसमी बारिशें हैं, तूफ़ान, सैलाब, आफात, ये नई बात नहीं है। लेकिन इसका जो अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स देखते हैं, इट्स ऑन कॉन्स्टेंट राइज और इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ करी जा रहे हैं। तो 2022 के जो फ्लड्स थे वो पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक अपनी नौयत का एक तबाहकुन डिज़ास्टर था। 1/3 ऑफ आवर कंट्री वाज अंडर वाटर। उससे लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे और करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ होगा। तो उस वक्त भी इंटरनेशनल काफ़ी इदारों ने, मीडिया हाउसेस ने, पब्लिकेशंस ने वार्न किया था कि 2025 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल ईयर फॉर पाकिस्तान। 2025 के लिए होना तो ये चाहिए था, हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेवल, वार्निंग सिस्टम, सब कुछ बहुत इंप्रूव हो चुका होता। और अभी आज अगर आप सर्च करेंगे तो 2022 के अंदर बेशतर वार्निंग्स मौजूद है। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र करम है कि जो वार्निंग्स थी, जितना फोरकास्ट किया गया था, हमें उतना नुकसान नहीं हुआ। तो हमारा हमेशा ये होता है कि हमारा अपना कोई कमाल नहीं होता, उस ऊपर वाले की ज़ात की मेहरबानी होती कि हम बच निकलते हैं मुसीबतों से। अल्लाह ताला हमें आगे भी महफूज रखे। लेकिन इंसान है दुनिया में, अल्लाह ताला ने अगर भेजा तो हाथ पाँव दे के भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। तो अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि वाई पाकिस्तान इज़ सो वल्नरेबल और हम ही सबसे ज़्यादा क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, ग्लोबल लेवल से। तो ग्लोबल वार्मिंग और जो एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेस, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग, इन सब चीज़ों से जो मवाद हमारे इन्वायरमेंट में इकट्ठा हो रहा है, उससे साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट करें कि इस सदी के आखिर तक हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें 4 डिग्री का इजाफा हो जाएगा। 4 डिग्री एक ख़तरनाक हद तक डैमेज करने वाला तमाम दुनिया के इंसानों के लाइफस्टाइल को ये एक थ्रेट है। तो इसकी जो अकरेंसेस हैं, इसकी जो रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमें इस तरह से नज़र आ रही हैं कि मौसम की जो इम्बैलेंसेस हैं, तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में आ रही हैं। आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ममालिक में भी और नॉर्थ पोल, साउथ पोल में भी जो ग्लोबल सी लेवल्स राइज़ कर रहे हैं। बारिशों का गलत पैटर्न, जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही हैं। और हीट वेव्स जो हैं वो स्पेन में, लंदन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इनके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एशियन कंट्रीज़ में भी। फिर हम मज़ीद जब डिस्कशन थोड़ी आगे ले जाएंगे तो फिर हम करंट प्रोग्रेस को भी इवेल्यूएट कर लेते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ने और कंट्रीज़ ने जो कमिटमेंट्स की हैं कि वो ये गोल्स और सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव करेंगे, तो उससे अभी तक कितना फ़र्क पड़ा है। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग का जो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट है वो इस तरह से है कि हमें पाकिस्तान का पहले जोग्राफिकल साइज़, लेआउट, लोकेशन समझनी पड़ेगी। और एक तो आप देख लें कि इसका मैप जो है वो किस तरह पतले और एक लंबे फॉर्मेट में। दूसरा, हमारे कंट्री का जो लेआउट है, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये जो हमारे पास ऊपर वाला ये कर्व ज़्यादा स्टीप है, हमारे ऊपर के हाई माउंटेन रेंजेस, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ और पीक्स, ग्लेशियर्स
دریاؤں کا رخ اس طرف ہے, یہاں سے یہ ساری چیزیں بہتے ہوئے درمیانے الٹیٹیوڈ کے ایریاز میں آتے ہیں, اور جب نیچے میدانی علاقوں کی طرف سندھ, پنجاب, بلوچستان, ایگریکلچر لینڈز, پلیٹوز اور ڈفرینٹ چیزیں جو آ جاتی ہیں, تو یہاں پہ جو ہے وہ کم سٹیپ ہے. لیکن سب کچھ اوپر سے بہتا ہے نیچے کی طرف. اور اگر آپ پاکستان کا میپ بھی دیکھیں تو ایوری تھنگ از لائک جیسے ہماری باڈی میں وینز ہوتی ہیں نا, تو سب اوپر سے فلو کر کے نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو جغرافیکل لوکیشن جو ٹاپ کے اوپر آ گئی پاکستان میں, اس میں دنیا کی 3 سب سے بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں, ہندو کش, کراکرم, ہمالیہ. اس کے اندر ہائی الٹیٹیوڈ پیکس کی اس قدر تعداد ہے, 8000 پیکس پوری دنیا میں 14 ہیں, اس میں سے 5 پاکستان میں, 2 چائنا میں, 7 نیپال میں. اس کے بعد آپ ان پیکس کی سیچوریشن پہ ہیں کہ 7000 میٹر پلس, 6000 میٹر پلس, یہ اتنا بڑی پیکس ہوتی ہیں کہ یورپ کی جو سب سے اونچی پیک ہے وہ تقریباً 4400 میٹر کے قریب ہے. اور پورے کانٹیننٹس میں اتنی اونچی پیک نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں کئی 100,000 کی تعداد میں موجود ہیں, ان گنت پیکس ہیں. دیٹ از کالڈ سیچوریشن آف نیچر. پھر ان پیکس کے اوپر ہماری سنو کیپ اور اس کے علاوہ گلیشیئرس پاکستان میں ہیں 7253 ٹو بی ایگزیکٹ. یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ تعداد بتائی جاتی ہے تو ہماری آنکھیں کھل کیوں نہیں جاتی. میں خود اپنے ٹریول ویلاگز میں جب ان ایریاز میں ہم ہوتے ہیں تو جتنی میکسیمم ان کے بارے میں نالج اور امپریشنز, اوپینینس منہ سے نکال سکتے ہیں بولتے ہیں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری قوم کی نہ اس پہ نظر ٹھہرتی ہے, نہ کان ہمارے کھڑے ہوتے ہیں. 7200 پلس گلیشیئرس دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. آؤٹ سائڈ پولر ریجن, نارتھ پول, ساؤتھ پول کے علاوہ اس کو تھرڈ پول کہا جاتا ہے کہ اتنے تعداد میں بھی انٹینسٹی اور ڈینسٹی میں اتنے گلیشیئرس کسی کے پاس نہیں ہیں. لینتھ وائز یہ گلیشیئرس اتنے بڑے ہیں کہ 7 میں سے دنیا کے 7 بڑے گلیشیئر میں سے 5 پاکستان میں. میں نے جتنی نیچر ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہے, یہ آپ دیکھیں کہ میپ کے اوپر اگر سائز دیکھیں تو لٹرلی اتنی سی جگہ بنتی ہے جو پورے کانٹیننٹس میں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نارتھ کے سائز میں ایسٹ سے ویسٹ دیکھیں. اگر آپ LOC سے ٹریول کریں, چترال کراس کر کے آپ افغانستان بارڈر تک چلے جاتے ہیں, وہ میپ پہ بہت چھوٹا سائز بنتا ہے یار. وہ جو گفٹ آف نیچر ہے اس کی ہم کیئر نہیں کر سکے, ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکے, وہ ہمارے لیے تھریٹ آف لائف بن گیا ہوا ہے. اور نیچر صرف وہی نہیں ہے جو ہمیں پہاڑ اور گلیشیئرز زمین سے اوپر نظر آ رہے ہیں, اس کے نیچے کیا کچھ ہے. منرلز کا ہمیں سب کو پتا تھا, پھر ریئر ارتھ منرلز کے بارے میں ابھی پتہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ وائلڈ لائف ہے, ایکو سسٹم ہے. تو وہ ہماری تو انسانوں کی جو سوچ اور نظر ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے نا. اوپر سے ہم رہے بغیر علم, بغیر نالج کے رہنے والے قوموں میں سے, تو ہمیں ویسے بھی لکھنے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو انڈس ہمارے ملک کا جو گلیشیئرز جب میلٹ ہوتے ہیں, ان کا جو پانی آتا ہے, دیٹ از 80% آف دا واٹر جو انڈس میں فلو کر کے جا رہا ہے. اب انڈس ہمارے ملک کی بیک بون ہے, پورے ملک سے یہ کراس کرتا ہے, اوپر سے نارتھ سے یہ نیچے سمندر تک جا رہا ہے. اس کے لیفٹ رائٹ ہماری آبادیاں ہیں, ایگریکلچر سسٹم اس کے اوپر بیس کرتا ہے. اب انڈس کے اندر جو پانی گلیشیئر سے میلٹ ہو کے آ رہا ہے اس کی ایک اسپیسیفک تعداد ہے جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اٹس جسٹ لائک کہ یہ ایک ٹوٹی ہے, اگر اس کو ہم بند کر دیتے ہیں, اس سے کم ہو جاتا ہے, تب ہم بھوک سے مرتے ہیں, اگر زیادہ کر دیتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے ایک خطرہ ہے. پیچھے چلتے ہیں دوبارہ گلیشیئرس پہ. گلیشیئرس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7200 پلس آپ کے پاس گلیشیئر ہیں. بائی دی اینڈ آف دس سینچری all of them are going to melt. اگر اس میں سے کوئی 400 گلیشیئر, 200 گلیشیئر, 500 گلیشیئر ایٹ رسک ہوتا تو ہم اس کے اوپر اتنے حیران نہ ہوتے. بائی 2050 which is about next 25 years کے بعد majority of your glaciers are going to melt. ان کی جو سپیڈ ہے, international media is talking about these glaciers and climate experts, they say they're melting with the speed of light and 7 million people are directly on the threat. جو بالکل immediately اس سے افیکٹ ہونے والے within matter of منٹس اینڈ آورز, ڈیز شیز نہیں ہیں. اور ابھی میں آپ کو اس کی لائیو ایگزامپلس بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کچھ منٹس اور گھنٹوں کے اندر لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں. ان ڈائریکٹ لوگوں کی جو تعداد ہے وہ تجاوز کر سکتی ہے 3 کروڑ سے بھی زیادہ. اور گلوف کا ہمارے پاس جو کانسیپٹ ابھی سننے میں آ رہا ہے وہ ہوتا ہے کہ گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ, اور ٹمپریچر کی وجہ سے یہ جب گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے طوفان کا منظر کریٹ کرتے ہیں. جب اتنا بڑا میس آف آئس جو ہے, وہ بلاکس جو ہیں, وہ جب وہ ٹوٹتے ہیں اور اس کے بعد وہ فلوٹ کرتے ہوئے جب نیچے آتے ہیں تو وہ پانی کا ایک میسو سپلیش بھی لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ, جو راک, کرال, مڈ
سب کچھ مکس ہو کے ایک سلش بنتا ہے اور بڑی خوفناک قیامت جیسا وہ منظر ہوتا ہے جو ابھی ریسنٹ ہمیں لینڈ سلائڈس کے اندر نظر آتا ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک پوری دنیا جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے ود ان میٹر آف منٹس. اس کے علاوہ پھر کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں وچ از جسٹ لائک اے کانسیپٹ کہ غبارے میں آپ پانی بھریں اور جیسے اس کو ایک سوئی سے پھاڑیں گے تو جیسے وہ اسپلیش آف واٹر ایک دم گرتا ہے، اسی طرح وہ بادلوں سے اسپلیش آف واٹر طوفان کی صورت میں ایک اسپیسیفک لینڈ کے اوپر، ایک کنسائز جگہ کے اوپر وہ گر جاتا ہے، رادر دین کہ جس طرح سے نیچرل بارش ایک اسپریڈ ہو کے آتی ہے. گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں اس کے اندر خالی پاکستان کا قصور نہیں ہے، یہ وہ جو ہم گلوبل امپیکٹ کی بات کریں اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر وہ ہے. لیکن جب یہ گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں اور لینڈ سلائڈز ہو رہی ہیں، بارشوں کا مسئلہ بہا کر چیزوں کو اوپر لے کے آ رہا ہے، تو اس کے بعد نیچر کی جو فرنٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے وہ فارسٹری ہوتی ہے. اور فارسٹری کو ہم نے پچھلے سالوں میں اس کا ایسا قتل، ایسا صفایا کیا ہے کہ اس کے اوپر جتنا بھی ہم چیخو پکار ماتم کر لیں وہ کم ہے. ہمارے کرنٹ فارسٹ لیولز آر ایٹ 5% جو کہ ہونے چاہیے 25%. چلاس میں بھی آپ سب نے جو نیوز سنی ہے اس میں یہ بات مینشن کی جا رہی ہے کہ جی چلاس میں تنگیر کے علاقے میں یہ دیامیر میں درختوں کا بہت بری طرح سے پچھلے عرصے میں صفایا کیا گیا تھا کئی سالوں میں. اگر وہ آج درخت ہوتے تو یہ جو رزلٹ آ رہا ہے لینڈ سلائڈ کا وہ اس طرح سے نہ ہوتا. تو فارسٹری کے اوپر یہ ایک اتنا بڑا مافیا ہے کہ پاکستان میں بڑے سے بڑے بھی آواز بلند کرنے والے اس کے خلاف آپریشن نہیں کر پاتے، اس کے خلاف کام نہیں کر پاتے. اور انسانیت کے یہ شرمندہ ترین گناہوں میں سے یہ گناہ درخت کاٹنا. پتہ نہیں یہ لوگ اپنے بچوں کے پیٹ ان پیسوں سے کیسے پال سکتے ہیں. یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں اور آنکھوں پہ اور مہر لگی ہوئی ہے. انہوں نے ہماری، اب دیکھیں جی بی جو ہے وہ فرنٹ لائن آف رسک کے اوپر ہے کیونکہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے. اب یہ کلائمیٹ چینج سے جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، جی بی ہو گیا، چترال، مالاکنڈ، کشمیر، یہ افیکٹ ہوں گے یہ فرنٹ لائن پہ. وہاں سے سارا کچھ جو ہے وہ فلو کر کے نیچے آ رہا ہے. تو اسی طرح ان ایریاز کے اندر جو قدرت کا تھریٹ ہے وہ فلو کر کے نیچے آ رہا ہے. جنگل، ان علاقوں کی آبادی، جی بی کی آبادی 20 لاکھ ہے، چترال کی آبادی بھی بہت کم ہے، لیکن پورے ملک کی آبادی تو 25 کروڑ ہے. اب جب یہاں پہ نیچر کا سائیکل ڈسٹرب ہوگا، یہاں پہ چیزیں خراب ہوں گی، اس کا ایفیکٹ ہمیں پوری دنیا، پورے ملک میں آئے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈس کے اندر جو پانی ٹریول کر کے آ رہا ہے اس میں 80% گلیشیئرز کا ہے. اس کی وجہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو حافظ آباد میں منجی لگ رہی ہے اس میں بھی گلیشیئر کا پانی پہنچا ہوا ہے. ہمارے جو فروٹ لگ رہے ہیں، آلو پیاز آپ کھا رہے ہیں مختلف ایریاز آف دا کنٹری میں، اس کے اندر بھی ہمارے گلیشیئرز کا پانی ہے. اور اس کے ساتھ پھر کمپلیمنٹ کرتا ہے رین واٹر، اس کے ساتھ پھر کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے زمینی پانی. اب ہم ان سائیکلز کو ڈسٹرب کر بیٹھے ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سنو کا بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے 3-4 سالوں میں ہم نے سنو فال کے پیٹرنز میں ایک اب نارملٹی دیکھی ہے. جو جہاں پہ ہوا کرتی تھی اکثر وہاں پہ جاتے ہیں تو سنو ہو نہیں رہی، ہو رہی ہے تو لیٹ ہو رہی ہے. تو جو زمین جو ہے سنو ایبزارب کرتی ہے اور سنو جو رکتی ہے اس کی سختی تقریباً آپ سمجھے دسمبر جنوری میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جب وہ اس کے بعد آ رہی ہے تو وہ والی سنو جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ زمین پہ جمتی نہیں ہے جس طرح آپ پہاڑوں پہ اسے جمع ہوا دیکھتے ہیں. اور وہ گلیشیئرز کے اوپر بھی پڑ رہی ہے تو گلیشیئرز گرو نہیں کر رہے. تو ہماری لاسٹ جتنی بھی سنو فالز تھیں وہ بہت کم تھی، ان کی انٹینسٹی ڈفرینٹ تھی اور وہ لیٹ تھی. تو جب سنو پڑ بھی رہی تھی وہ ضائع تھی، وہ کسی طور پہ استعمال میں نہیں آنے والی کیونکہ وہ رکے گی تو وہ سمر تک سسٹین کرے گی اور اس کے بعد وہ پانی جنریٹ کرے گی. اس کے نہ رکنے کی وجہ سے پانی کی قلت بہت زیادہ ناردرن ایریاز کے اندر کریٹ ہو رہی ہے. پھر جو ہماری اربن ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو شاندار پرفارمنس ہے وہ بھی ابھی ریسنٹ بارشوں میں سب کے سامنے آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے جو سٹیز ہیں ان کو بھی لیویبل کنڈیشنز کے ساتھ پلان نہیں کیا کیونکہ سب کو شارٹ ٹرم گولز کی پڑی ہوئی ہے اور گرم گرم کھانا ہے. جس نے سیاست میں لگانا ہے، جس نے عوام کو دکھانا ہے، وہ سب کچھ ایک ٹرینڈنگ ٹاپکس کی طرح جو ہے نا صرف لوگوں کو وقتی طور پہ خوش کرنے کے لیے معاملات بنائے جاتے ہیں. وہاں پہ ڈی فارسٹری جو ہماری صرف نیچرل ایریاز میں نہیں ہوئی، ہمارے شہروں میں بھی ہو گئی ہے. اور ہماری جو ایگریکلچر لینڈز تھیں ان کے اوپر جو ہے اربن ڈیولپمنٹ غلط طریقے سے کی گئی ہے اور لینڈ کو ہماری جو یوٹیلیٹی ہے لینڈ کی وہ بہت غلط ہے. ایون کہ ہماری جو ایگریکلچر اسکیمز ہیں، ایگریکلچر جس طرح سے ہم ابھی رن کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ مس مینیج ہے. اس میں پانی کا ریسورس بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، مشینری
کا ریسورس بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. تو ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ ابھی اسمارٹ ایگریکلچر کے اوپر نہیں گئی کہ ہم لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ زیادہ چیزیں پروڈیوس کر سکیں. سو اب ان ساری چیزوں میں نہ ہماری روڈز محفوظ ہیں, نہ ہمارا ٹوریزم محفوظ ہے, نہ ہمارا لوگوں کا رہن سہن محفوظ ہے, کیونکہ واٹر چینلز کے ساتھ ہی آبادیاں اور شہر اور ٹاؤنز اور خاص طور پہ نارتھ کے اندر جتنی چیزیں لوکیٹڈ ہے وہ ان واٹر چینلز کے ساتھ ہوتی ہیں, لائف ان سے چلتی ہے. نارتھ کے اندر آپ جن بھی فیمس ٹاؤنز یا ولیجز کو وزٹ کریں گے ان کی ایکسیس کسی نہ کسی گلیشیئر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر میں فیمس جگہ پسو آپ سب نے دیکھی ہے, صرف اس کا ذکر کروں تو 4 گلیشیئرز جو ہے نا پسو کی سراؤنڈنگز میں ہیں اور وہ چاروں پسو کے لیے تھریٹ ہیں. تو گلیشیئرز پسو گلیشیئر اٹ سیلف آپ نے کیٹ سے اس کو دیکھا ہوگا, اس کا 90s میں جو سائز تھا اس سے سیٹلائٹ امیجز نکالے جائیں تو ٹھیک ٹھاک وہ شرنک ہو کے نیچے چلا آ رہا ہے. اب کیا ہے کہ جو تباہی کا تھریٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب گلیشیئر پھٹتا ہے, میں آپ کو بدسوات غزہ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جگہ اینڈ 2018 کے اندر وہاں کا گلیشیئر پھٹا تھا. تو گلیشیئر پھٹنے کی جب آواز آئی ہے وہاں سے لے کے وہ سارا لینڈ سلائڈ کا جو سلش ہے نیچے آیا اور پانی کا طوفان آیا ہے. گاؤں 32 گھروں کا تھا, اس نے اس کو اپنی زد میں لیا اور وہ گاؤں زیر آب آ کے ایک لیک کی شکل اختیار کر گیا, جیسے عطا آباد لیک ایک ڈیزاسٹر کے نتیجے میں کریٹ ہوئی تھی. تو گلیشیئر پھٹنے سے لے کے وہ لیک بننے تک 10 منٹ لگے سر. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ جو میں نے کہا تھا کہ 70 لاکھ بندہ ود ان میٹر آف منٹس اس کی زد کے اندر آ سکتا ہے. اور یہ ہر سال آنے والے جو یہ گلیشیل اور جیولوجیکل ڈیزاسٹرز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. صرف 2019 میں 27 آئے تھے, اس میں سے 21 غزہ ڈسٹرکٹ میں تھے ڈیزاسٹرز. اب ہر سال اس کی تعداد بڑھ رہی ہے. اگر آج ہم 2025 کا دیکھتے ہیں تو جولائی کے اندر اتنی تباہ کاری مچی ہے جس میں 600+ بلڈنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں, 20 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, اور ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ 2000 ایکڑ کے قریب ڈیمیج ہوئی ہے اس فلڈ میں جو ابھی ریسنٹ آئے ہیں, اور جگہ جگہ ڈیمیجز ہو رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو نارتھ کی ٹرین ہے اس کے اندر تو ایگریکلچر لینڈ ویسے ہی بہت زیادہ لمیٹڈ ہے, اس کی اتنی قلت ہے. اگر اس میں سے بھی ہزاروں ایکڑ کی تعداد میں چیزیں ڈیمیج ہوتی جا رہی ہیں اور وہ بعد میں یوزیبل نہیں رہتی, طوفان اور یہ آفات اتنی ظالم ہیں کہ ان کے تو نیچے آ کے آبادیاں اور گاؤں دب جاتے ہیں جو کہ بعد میں ایکسیس کے قابل بھی نہیں رہتے. تو جی بی ہمارا نارتھ پاکستان چترال کے ایریاز یہ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں جو ڈیزاسٹر کے بالکل سامنے کھڑے ہیں. اور جی بی کے بارے میں بھی, کشمیر کے بارے میں, چترال کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کے لوگوں کی زندگی ایک بہت سختی کے لیول سے گزر رہی ہے. ہم سب کو یہ علاقے پسند ہیں, ہم ان کی ٹورزم میں تو بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, لیکن ہم یہاں آ کے ادھر کی لوگوں کی زندگی, رہن سہن اور ان کے معاملات, مسائل, مشکلات میں دلچسپی نہیں لیتے. ہمارے ہی دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا, وہ ہائی لائٹ نہیں کر پاتے ان کے ایشوز. جب لاسٹ میں یہ لینڈ سلائڈ ہوئی ہے کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں فائبر آپٹک ڈیمیج ہوئی ہے, 3 سے 4 دن تک یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا, پورے صوبے کے اندر انٹرنیٹ نہیں تھا. تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت یہاں پہ زندگی کیسی ہو جاتی ہے, جو کہ ویسے ہی بہت زیادہ ایریاز جو ہیں وہ ان کی ایسیسیبلٹی بہت مشکل ہے, دور دراز بھی ہوتے ہیں, اور دور دراز ڈسٹینس وائز نہ ہوں تو ٹریول ٹائم جو ٹریکس کے اوپر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. ابھی تک ہمارے ملک کے بیشتر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ گلگت کے اندر آئی ٹی انڈسٹری کتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے, اور اس کو پہلے تو انٹرنیٹ دستیاب ہی نہیں ہوتا تھا, ابھی ریسنٹلی دستیاب ہونے بھی لگا. تو یہ ڈیزاسٹرز کی زد میں آ کے اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. دیر آر مور دین 200 سافٹ ویئر ہاؤسز ان گلگت بلتستان, میجورٹی آف دیم مور دین 150 آر ان گلگت سٹی. اس کے علاوہ ٹورزم جو ہے وہ پہلے ہی سیزن کے ساتھ لمیٹڈ ہوتا تھا, آف سیزن میں لوگوں کی یہاں پہ رسائی نہیں ہوتی تھی. اب ٹورزم بہت زیادہ ہمارا ڈیمیج ہونے لگ گیا ہے. مونسون کے اندر اس دفعہ لوگ بالکل نہیں آئے. رائٹ ناؤ ٹوڈے از 5th of August اینڈ KKH کے اوپر اگر آپ نکلیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ کووڈ والا زمانہ آ گیا ہے. There's no one, there's literally no one. کریم آباد کے بازاروں میں کوئی نہیں ہے, ریسٹورنٹس خالی پڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ڈیزاسٹر سے پہلے یہاں پہ وار کا مسئلہ آ گیا تھا. پھر اسیسیبلٹی کی بات ہے کہ یہ جگہ اتنی پرون ہے کہ ابھی شندور سے آنے والا جو راستہ گلگت کی طرف تھا, غزر کا روڈ, اس بھی سیلاب میں پانی جو ہے دریا کا وہ ٹریک کے اوپر آیا اور روڈ جو ہے وہ ایک کچھ پارٹ جو ہے اس کا ڈوب گیا, اس کی وجہ سے وہ اسیسیبل نہیں رہا. تو اگر 1 کلومیٹر کا پیچ بھی لینڈ سلائڈ یا فلڈ کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ان دس سچویشن اگر آپ نے شندور سے یا آپ نے فنڈر سے گلگت آنا ہے جو کہ کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے,
1 کلومیٹر بھی روڈ بند ہوا تو آپ نہیں آ سکتے. ہیلی اور ایریل سپورٹ تو ہے کوئی نہیں. ریسکیو کرنے کے لیے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل ہے. یہ نیچر بہت زیادہ سخت ہے, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ریسورسز بھی کم ہے اور اوپر سے ہم ہیں بھی کرپٹ. سو اف یو ور ٹو گو ٹو گلگت فرام فنڈر, روڈ بند ہے تو آپ نے پھر اس کو جانا ہے شندور, پھر آپ نے جانا چترال, پھر آپ نے جانا دیر, دیر سے آپ نے جانا مالاکنڈ, مالاکنڈ سے دوبارہ آپ نے جانا بشام, اور پھر آپ نے آنا ہے گلگت. یہ 2 دن کی ٹریولنگ بن جاتی ہے. دوسری طرف تھا 2-2.5 گھنٹے کا راستہ. اسی طرح ابھی اشکومن میں فلڈ آیا, آپ کے اسٹور میں چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں. شمشال کے اندر ابھی ریسنٹ افیکٹ آیا ہے. جیسے کچھ منٹس کے نوٹس پہ زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں, اسی طرح یہ راستے بند ہو جاتے ہیں, یہ لاجسٹک سپلائی چین سارا کچھ رک جاتا ہے. تو اگر ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہماری جو ٹرین ہے یہ کتنی کمپلیکس ہے, تو پھر ہمیں تھریٹ کا, اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو جائے گا. اب گلگت کے جبی کے 2 ملین لوگ جو ہیں وہ ایسے منہ اٹھا کے ان گلیشیئرز کی طرف دیکھ رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب کون سی آفت آ کے نازل ہو جائے. جیسے یہ ایک صوبہ ہے 2 ملین لوگوں کا, اسی طرح چترال الگ ہے, کشمیر الگ ہے, مالاکنڈ الگ ہے. ان کی افیکٹ ہونے کی وجہ سے پیچھے 25 کروڑ کی ویسی زندگی ساری کی ساری افیکٹ ہو جائے گی. ہمارا اگر ایگریکلچر ڈسٹرب ہو جائے, ہماری لیونگ ڈسٹرب ہو جائے, ہماری اربن فلڈنگ کی وجہ سے ہمارے شہروں کی ایک ایک منزل ڈسٹرب ہو جائے, آگے ہم ای وی کے انفراسٹرکچر پہ جا رہے ہیں, گاڑیاں الیکٹرک چلا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں اگر سڑک پہ 6-6 فٹ پانی ہوگا تو کون سی الیکٹرک گاڑی کے اندر ہم نے بیٹھ کے وہ جو ہے منوورنگ کرنی ہے, اسکیپس کیا ہوں گے. اور ہماری کارکردگی 2022 سے لے کے 2025 تک ہمیں تو دنیا کے سامنے شرمندہ کروانے پہ لگی ہوئی ہے. ہم کس منہ سے جا کے کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کریں, ہماری قوم کو اپنا اس کے اندر کوئی سیریس ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آ رہا. تو کس طرح سے یہ سارا کچھ ہونے والا ہے انسانی طور پہ, تو ہم اس پہ بہت زیادہ مایوسی کے شکار ہیں. اب گلیشیئرز کی بات جو کی تھی, کیونکہ دنیا میں ہیں ہی سب سے زیادہ پاکستان میں, اور وہ سارے کے سارے گلیشیئر ایک ایک گلیشیئر جو ہے وہ ٹائم بام کی طرح دنیا کہہ رہی کہ یہ ٹائم بام ہے, یہ اس سب کا ایک سٹاپ واچ ٹائمر لگا ہوا ہے, تو وہ پھٹنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور ان کے نیچے جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا ایک گاؤں ہوتا ہے. ابھی تک ہماری کسی میڈیا والے نے یہ بات نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گاؤں والے کس طرح سے گلیشیئرز کی جو ہے نا نگرانی کرتے ہیں. رات کو جب سارا گاؤں سو رہا ہوتا ہے تو انہوں نے ینگسٹرز کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جہاں پہ تھریٹ زیادہ ہے. یہ نکل کے جا کے گاؤں کے ارد گرد جو پانی کے سارے چینلز ہیں, راستے ہیں, ان پہ ساری رات پہرا دیتے ہیں, رکھوالی کرتے ہیں کہ کسی طرف ان کو کوئی نوٹیسیبل ایکٹیویٹی یا گلیشیئر کے پھٹنے کا کوئی بھی سراغ ملے تو یہ فوراً گاؤں کو آ کے بتا سکے, جگا سکے, کیونکہ منٹس کے اندر چیزیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. اب ہمارے پاس جیسے تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے, اس میں گلوبل وارمنگ آ گئی. دوسرا ہے کہ ہماری نیچر بہت کمپلیکس ہے. تیسری چیز یہ کہ ہماری پور پلاننگ, لیک آف پالیسی اینڈ بیڈ گورننس. اب ارلی وارننگ سسٹمز, مانیٹرنگ سسٹم, یہ اسٹیٹ کا کام تھا پرووائڈ کرنا. یہ یہاں کے انہیبیٹنٹس کے لیے تو ایک بیسک سروائیول کی چیز ہے کہ ان کی سیفٹی کو انشور کیا جائے. پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ, جو کہ ادارے پورے ملک میں موجود ہیں, لیکن پروفیشنل ایٹیٹیوڈ یا ان کا جو اسکل ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے. اگر ہے تو پتہ نہیں کس دن ہمارے کام آئے گا کہ وہ لوگوں کو نکال کے اس کے لیے تیار کیوں نہیں کر رہے. اسکل کے منہ پہ تو چپیڑ پڑی تھی اس دن سوات والے انسیڈنٹ کے اوپر, جب وہ ایک فیملی اپنی آنکھوں سے اپنی موت کا ایسا قصہ انہوں نے دیکھا جو رہتی زندگی تک ہمیں شرمندہ کرتا رہے گا. بحیثیت قوم ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ڈوبے وہ نہیں ہے, ڈوبا پورا پاکستان ہے شرم سے, جس کی حکومتی مشینری, جس کے ادارے ان لوگوں کو 2 گھنٹے تک بچا نہیں سکے تھے. تو اس قدر ہمارا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ ابھی بھی ہمیں طنز و مزاح کی چیزوں کا پڑا ہوا ہے. ہماری بحیثیت قوم, ہماری پرائورٹیز ہی غلط چیزوں کے اوپر ہیں. پہلے ہم نااہل اور نکمے حکمران الیکٹ کرتے رہے, ہم نے پہلے ان کو منتخب کیا. اب سب سے اسٹرانگ چیز سوشل میڈیا, تو ہماری جو سوشل میڈیا کی اسکرین ٹائم اس قوم کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, شرمندہ ہو جائے. جہاں پہ ملک و قوم اور میڈیا کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ کتنے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, کتنے درخت کاٹ رہے ہیں, زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, ایئر کوالٹی خراب ہو رہی ہے, رہنے کے قابل نہیں رہے گا, پینے کے قابل نہیں رہے گا. وہاں پہ کنسرن یہ ہے کہ آپ کتنے کما لیتے ہیں, آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, آپ کس گاڑی پہ آ رہے ہیں, آپ کس گاڑی پہ جا رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ لفظ بولنے والے نہیں ہیں, لیکن بونگے پونے کی انتہا ہو گئی ہے اور نہیں دیکھا جاتا. یہ سارا کچھ چپ چاپ بیٹھ کے سینہ پھٹتا ہے اور روتا ہے. آپ ان بڑے شہروں سے نکلیں, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, کراچی, آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر باقی جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ کس قدر چیزیں جو ہیں وہ امبیلنس کا شکار ہیں. ہمارے دوسرے صوبوں کے علاقے جو اتنے ڈیولپ نہیں ہیں, بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, اور نارتھ کے ایریاز بھی, گلگت
بلتستان بھی. یہاں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وقت پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا, وقت پہ امپورٹنس نہیں ملتی, اس لیے وہ گرو کر کے, جیسے جنگل میں پودے گرو کر کے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ گرو کرتے کرتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. اگر انہیں وقت پہ ایڈریس کر لیا جائے تو اتنے بڑے مسئلے مسائل نہیں ہوتے عوامی سطح پہ. تو سب سے پہلے پاکستان کی قوم کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جو سیریس مسئلے ہیں ہمارے, اس کے اوپر اپنے آپ کو آپ ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ کریں گے تو آپ کی اویئرنیس آئے گی. اور انفارچونیٹلی کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جب تک کوئی مسئلہ عوام میں پاپولر نہیں ہوتا وہ حکومت اور حکومتی عہدیداران جو ہیں وہ ان کی پرائورٹی پہ نہیں آتی, کیونکہ یہاں پہ سارا کچھ کاسمیٹک چیزیں کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, انڈر پاس بنانے, فلانی چیز دکھانی ہے, کیونکہ لوگوں کو نظر آتا ہے, اینڈ دیٹ از ٹرینڈنگ ٹاپک. سو ہول نیشن نیڈس ٹو نو کہ ہمارا کلائمیٹ چینج کتنا بڑا تھریٹ ہے. 25 کروڑ لوگوں کا تھریٹ ہے, یہ 15-20 لاکھ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر 2022 میں آپ کا 1/3 ملک پانی کے نیچے ڈوب سکتا ہے تو اگلے آنے والے 15-20 سالوں میں یہ دوبارہ سے پریڈکشن ہے آپ کا آدھا ملک پانی میں ہوگا, آپ کی میجورٹی چیزیں بند ہو چکی ہوں گی. اربن فلڈنگ سے آپ کے شہروں کے اندر 10-10 15 فٹ 12 فٹ پانی کا تھریٹ ہے, آپ کے گلیشیئرز پگھلنے والے ہیں, نارتھ کے آپ کے راستے بند ہوں گے, ٹوریزم آپ کا بیٹھ جائے گا. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور اپنے لوگوں سے بھی یہ شدید درخواست ہے کہ وہ ناردرن ایریاز کو صرف ٹوریزم کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اپنے ہی ملک کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی بہتر ڈیولپ کریں. لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہو, یہاں کے مسئلے اور جو سسٹینیبلٹی کے لیے ہمیں جو ایشوز ہیں, ان ساری چیزوں میں سب نے مل کر ہی رول پلے کرنا ہے. سو اب واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, اگر ہم سولوشنز کی طرف آتے ہیں تو عوام اویئرنیس جب تک اس پہ کریٹ نہیں کرے گی کچھ بھی نہیں ہونے والا. عوام کی اویئرنیس ہوگی, عوام کو ٹوریزم کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, سسٹینیبلٹی سے کیسے کرنا ہے. اب ہمیں ایشو ہونا شروع ہوئے ہیں میڈیا پہ ہائی لائٹ, تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے جی ہوٹلس کے NOCs کینسل ہو رہے ہیں, فلانا ہوٹل فلانے اس پہ دریا کے ایج پہ بنا تھا تو وہ کینسل ہو رہا ہے. یہ پہلے نہیں تھا پتا, کتنے سالوں سے لوگوں کو ان بستروں پہ سلا رہے ہیں جہاں یہ نہیں پتا کہ صبح زندہ اٹھیں گے کہ مردہ اٹھیں گے, اور وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی برانڈنگ بھی ہوتی ہے, ان کے اشتہار بھی چلتے ہیں, آپ کے انفلوئنسرز وہاں پہ جا کے انہیں پروموٹ بھی کرتے ہیں. کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار غیر جانبدار ہے, مطلب حلال حرام کا فرق ہی کوئی نہیں ہے, جڑی شے آئی منہ چوک کے پا لی یار. تو یہ ایٹیٹیوڈ اب معذرت کے ساتھ غلط ہے. آپ غیر ذمہ دار چیزوں کے باہر بنتے ہیں, آپ ان کو کنزیوم کرتے ہیں, پھر بعد میں غیر ذمہ دار چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ان ساری چیزوں میں فرق اور تمیز کیسے آئے گی کہ آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. سو وی نیڈ آر گورنمنٹ, ہمیں ان کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ آپ خدارہ زیادہ کریں. اینڈ انٹرنیشنلی جو سب سے زیادہ پاکستان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے ریز کرنے کی, کریٹ کرنے میں, آئی نو کہ ہماری گورنمنٹ انٹرنیشنل سطح پہ یہ چیز کر رہی ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو بی کمپنسیٹڈ فار دا ڈیمیجز, کیونکہ ہم 1% کنٹریبیوٹر بھی نہیں ہیں اور افیکٹی ہم سب سے بڑے ہیں. تو اس میں ایز پر مائی نالج پاکستان کو جو ابھی تک کوئی کمپنسیشن ملی ہے ورلڈ بینک سے, آپ کو $200 ملین ملے, اور آپ کو ملٹیپل ڈفرنٹ پروگرامز کے تحت $188 ملین ایک, $131 ملین ایک, اور $20 ملین ایک. تو یہ والی کمپنسیشن از آبویسلی ناٹ انف. جب 14 سے 15 بلین ڈالر تو صرف 2022 میں نقصان ہو گیا. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, کوئی ورتھ کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ ایک گلیشیئر کی کیا قیمت ہے؟ اور 7,000 گلیشیئر پگھل رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ دنیا میں یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اگر دس ریجن از سو ولنریبل, اس کی جو امپورٹنس ہے جغرافیکلی, وی کال اٹ تھرڈ پول. نارتھ پول, ساؤتھ پول پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ایک اثاثہ ہے اور ہمارے ایکو سسٹم کے لیے ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. تو یہ جو اتنے 7,000 8,000 6,000 میٹر والی جو پیکس ہیں, یہ آپ سمجھیں کہ دنیا کے ایکو سسٹم کے اندر ان کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی, ان کی کیا ورتھ نکلتی ہے. یہ $200 ملین ان کی ورتھ نکلتی ہے, $300 ملین نکلتی ہے. سو obviously دنیا ہماری نہ جانے کتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی دیندار ہے, اور آئی ایم شیور کہ حکومت ہماری اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن اگر عوام اور پبلک سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر سب مل کے اس کے اوپر ریز کریں تو وی نیڈ ٹو گیٹ مور بینیفٹس آؤٹ آف اٹ. اور پھر سب سے بڑا المیہ تو یہ کہ اگر ہم انٹرنیشنلی کچھ نہ کچھ اپنی کمپنسیشن اچیو کر بھی لیتے تو کیا وہ فنڈز, وہ چیزیں یہاں پہ جو افیکٹیز ہیں ان تک پہنچ سکیں گی؟ کیونکہ افیکٹ تو سب سے زیادہ گلگت بلتستان اور چترال کے لوگ ہو رہے ہیں نا, افیکٹ تو سب سے زیادہ یہ صرف تھوڑے سے 30 لاکھ لوگ ہو رہے ہیں. تو ان تک کون سی ایسی چیز پہنچتی ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ان کو تو وارننگ سسٹمز اویلیبل نہیں ہے بیچاروں کو, تو یہ پتہ نہیں ملینز آف ڈالرز کی چیزیں یہاں تک ان تک کب پہنچے گی. سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ دے آر سیف. اینڈ ہمیں فارسٹری کو بچانا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں اپنی فارسٹری کے اوپر, جیسے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھیں تو کلائمیٹ چینج کو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھ کے اپنے ایک ایک درخت کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے, اور کیمپینز کلائمیٹ چینج کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے. میں تو خود سوچا تھا کہ 7253 ایک فگر ڈیزائن کر کے پوسٹر اس کا نکالوں, اپنی
ذاتی طور پہ یہ ہوتا ہے نا, سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ویسے اسی طرح اپنی پرسنل کیپیسٹی اور اپنی جتنی سی لمیٹڈ آڈینس ہے ان کے ساتھ شیئر کر کے کچھ نہ کچھ اویئرنیس کے لیے ڈیفینیٹلی پلان کریں گے بھی کہ وہ 7253 از اے میلٹنگ فگر وچ از گوئنگ ٹو میلٹ, اینڈ وہ پانی, وہ سیلاب, وہ چیزیں ہم ان کے ولنریبل یہ پاکستانی قوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں انٹرنیشنلی تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ اس وقت جو ورلڈ لیڈرز نے جو بھی کمٹمنٹس کی تھی اس میں کیا پروگریس آئی ہے. پچھلے کئی سالوں سے یہ کلائمیٹ چینج سمٹس اور یہ آرگنائزیشنز اور پلانس سارا کچھ چل رہا ہے. تو فاسل فیولز کی برننگ, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز, اور انٹرنیشنلی جو ہمارے پاس انرجی جنریشن کے جو کانسیپٹ سے جو طریقے تھے, اس میں کیا ہے کہ میجورٹی ورلڈ از ناؤ شفٹنگ ٹو رینیوبل انرجی. ان چائنا بینگ, اگر ہم گلوبل گرافس دیکھتے ہیں, پاکستان از نو ویئر. ہم نے کوئی دنیا کا کباڑا نہیں کیا ایمیشنز کے چکر میں, ہم نے صرف اپنا کباڑا کیا. وی آر ویری نائس پیپل, وی جسٹ لائک ٹو ڈسٹرائے آور سیلف, باقیوں کو نہیں کچھ کہتے. سو پاکستان از نو ویئر, اینڈ چائنا, یو ایس اور ایشیا, انڈیا بھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر بننے لگ گیا, وچ از ہیپنس ٹو بی انفارچونیٹلی آور نیبر. اب کیا ہے کہ چائنا انڈسٹریل پاور بھی ہے, اکنامک پاور بھی ہے. تو چائنا از کمیٹڈ کہ وہ 2030 تک میجورٹی اپنی جو انرجی کی پروڈکشن ہے وہ رینیوبل پہ لے آئے گا. تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, اور چائنا اس کے اوپر جو ابھی تک ان کے جو گولز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اچیو ہوتے جا رہے ہیں. اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی رینیوبل انرجی کے اوپر 100% کنورژن آ گئی ہے. آسٹریلیا کے اندر بھی آ گئی ہے. پاکستان نے یہ کمٹ کیا کہ وہ 2030 کے اندر جو ہے نا وہ 60% اپنی انرجی جو ہے وہ رینیوبلس پہ لے آئے گا. سو سولر کے اوپر ابھی سولر شروع ہی ہوا تھا, اس کے اوپر پھر مسئلہ مسائل آنے لگے. سو وی نیڈ کہ بہت زیادہ ہم سولر کے اوپر کنورژن اپنی کر لیں, ونڈ پاور کے اوپر کنورژن کر لیں. چیزیں ہماری جو لائف اسٹائل کو ریلیٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہوں. جب انرجی رینیوبلس پہ کنورٹ ہو جائے گی, اس کے بعد موڈ آف ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری, یہ دو چیزیں جو ہے نا ہماری بہت زیادہ کنٹریبیوٹر ہیں ایمیشنس کے اندر. تو موڈ آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے کنورٹ ہو جائے گا جو کہ رینیوبل انرجی سے چارج کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ انڈسٹریل میں جب ہم آتے ہیں تو دو انڈسٹریز ہیں بہت بڑی, وچ از سیمنٹ اینڈ اسٹیل. اسٹیل سب سے بڑی جو ہے نا وہ سیکٹر آف انڈسٹری ہے جو ایمیشنس پر دنیا میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو سیمنٹ اسٹیل کے اندر چائنا از دا سول 50% پرووائڈر پوری دنیا کا جو اسٹیل بنتا ہے. اس میں چائنا نے یہ کیا ہے کہ انیشیٹو کہ وہ جو فرنسز ہیں ان کو وہ الیکٹرک پہ کنورٹ کریں, اور وہ جو پرانی کنونشنل فرنسز تھی جو اتنا ایمیشنس چھوڑ رہی تھی انہوں نے ان کو ڈسکارڈ کر دیا. تو 2030 تک جو ان کی فرنسز ہیں وہ بھی الیکٹریکل ہو جائیں گی. تو یہ اسٹیل کے ایمیشنس بہت زیادہ نیچے لے آئیں گے. اور اسی طرح سیمنٹ سیکٹر کے اندر بھی چائنا ہی انوویشن لے کے آ رہا ہے سب سے زیادہ, تو وہ باقی کنٹریز میں بھی ڈیولپ ہو جائے گی. تو اگر جو 2030 کے سسٹینیبل گولز ہیں, اف دے آر میٹ, جو ہمارے پاس 4 ڈگری کا تھریٹ آ رہا تھا 2000 اس صدی کے اینڈ تک, اس سے پھر یہ نیچے آتا ہے. اور اگر چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں تو 3 ڈگریز تک ہم اچیو کر سکیں گے. اف دیز گولز آر 110% ایگزیکیوٹیڈ, یعنی کہ 100% جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی ہو, اور ہم اس سے زیادہ ابھی 2030 میں 5 سال ہیں وہ مزید اس میں کوئی انوویشن لے آتے ہیں, تو یہ آپ کی جو فگر ہے یہ 2.1 ڈگریز تک آ جائے گی. ایون 2 ڈگری از اسٹل ڈیمیجنگ فار دا انوائرمنٹ, لیکن مین وائل پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے انوویشنز اور سولوشنز تلاش کرنے کے لیے. تو آئی ایم شیور کہ انسانیت جو ہے وہ ایز اے ہول اس کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر انسان اس کا حل نہیں نکالیں گے تو نیچر خود نکال لیتی ہے, اور نیچر جب انٹروین کر کے آتی ہے تو وہ انسانوں کی ظاہر ہے, جب شہروں کے شہر جن کو بنانے کے لیے آپ سارا کچھ ایمیشنز بناتے رہے نکالتے رہے, جب وہی ڈوب جائیں گے تو انسانوں نے پھر پیچھے کیا کرنا ہے. تو یا تو نیچر انٹروین کرتی ہے, نیچر کا جو پلان ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, انسان خود ایک نیچر کا حصہ سے توفیق دی ہے, تو پوری دنیا کے لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ سیریس ہو کے کام کر رہے ہیں. سو اف اٹ کمز ٹو 2.1 تو ہمارے بھی گلیشیئرز جو ہے نا وہ بچ جائیں گے, اور وہاں جیسے لوگوں کے بھی آنسو نکلنا رک جائیں گے. تو گلوبل وارمنگ کے بارے میں یہ ہے کہ نہ ہم نے یہ کریٹ کی تھی, نہ ہی ہم اس کو نیچے لانے میں کسی طرح ہمارا کوئی کمال ہے. ہمارا صرف وہی مسئلہ ہے کہ ہماری اپنے جو فیکٹرز ہیں, جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اور ہمیں اس مشکل وقت سے گزرنے کے لیے جو فیسیلیٹیشن چاہیے ہمیں بس وہی انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور ہمیں وہی ڈیولپ کرنی ہے. مین وائل دنیا پہ تو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹس اور ہماری گورنمنٹس کا کام ہے کہ وہ اتنا پریشر ڈالیں, کیونکہ 4-5 سال بعد اگر چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا, لیکن اس 4-5 سال کے اندر پاکستان جو نقصان برداشت کرے گا اس کا کیا. سو وی نیڈ کہ ہمیں دنیا سے بھی اکنالجمنٹ ملے, ہمیں دنیا سے کمپنسیشن ملے, ہماری حکومت کا ایٹیٹیوڈ اس کے اوپر بہتر ہو, اور ہمارے جو ولنریبل ایریاز ہیں اس کے لیے بیسیکلی ایک میگا پلان ہمیں چاہیے کہ ہمیں ڈیزاسٹر کے ساتھ
بعد کس طرح سے ہم اگلے 4-5 سال سروائیو کریں گے. تو ہمیں اپنا ٹوریزم ایڈجسٹ کرنا ہے, تو آلٹرنیٹ سولوشنز نکالنے پڑیں گے, ہمیں مانیٹرنگ سسٹم بہتر ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, اور ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل ہماری جو پراسپیکٹس ہیں, چیزیں ہیں, وہ بہت زیادہ رسک میں ہیں. جیسے ماؤنٹینرنگ ایک پاکستان کا ایک نیش سبجیکٹ ہے ٹوریزم کے اندر, ٹھیک ہے. اب کیونکہ کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں, گلیشیئر ساری ولنریبل ہے. ہمارے جو ہائیکر دوست جب ہائکنگ پہ جاتے ہیں تو دے ٹرائی کہ وہ گلیشیئرس کو ارلی مارننگ کراس کرتے ہیں, اور جب پیک سورج کا ٹائم ہوتا ہے صبح 8 بجے سے لے کے پھر دوپہر تک, اس کے بیچ میں وہ گلیشیئرس کو کراس کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ گلیشیئرس اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, اور ابھی جس طرح سے چینجز آ رہے ہیں, تو یا یہ پھر عصر کے بعد جو گولڈن آور آتا ہے تو اس ٹائم پہ گلیشیئرس کو کراس کرتے ہیں, تو ویری ولنریبل. اب سچویشن یہ ہے, تو پھر جو ماؤنٹینرنگ کا ایک $multi-million ہماری انڈسٹری ہے, جو لوگ پیکس کلائمب کرنے آ رہے ہیں, اس میں بھی حادثات کی تعداد, ایولانچ اور بہت کچھ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا وائلڈ لائف بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو ہر سیکٹر آف لائف جس چیز سے افیکٹ ہو رہا ہے, ہمیں اس کے بارے میں سیریس ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی درخواست ہے پاکستان کی عوام سے کہ پلیز اپنے مسئلوں کو پرائورٹائز کریں, اور خدا کے واسطے یار چوز یور آپشنز وائزلی. تھینک یو سو مچ گائز. اور اس کے علاوہ ایک اور سبجیکٹ کے اوپر مجھے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے, وچ از دا بگ ٹوریزم سبجیکٹ آف پاکستان, کہ وائی اٹ از اے بگ فیل, جس کی ورتھ $15 بلین سے بھی زیادہ ہے اینولی. تو وہ ابھی تقریباً لیس دین $1 بلین پہ کیوں آپریٹ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر خیر کافی فروٹفل ڈسکشن کر سکتے ہیں ہم, اور اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو ڈسکشن تو کر ہی سکتے. خیر سسٹینیبلٹی اور کلائمیٹ چینج کے اوپر جو پاکستان میں جو مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی آئی جسٹ ڈو ناٹ ایم کہ میں صرف الفاظ تک لمیٹڈ نہیں رہوں گا. میں یہاں پہ گلگت میں پارشلی شفٹ ہوا ہوں ابھی لاہور سے, اور آئی ہوپ کہ میں سال میں 3-4 مہینے یہاں پہ گزارا کروں. تو اگر میں لاہور سے یہاں پہ آ کے رہ رہا ہوں گلگت میں, تو کنٹریبیوشن کریں گے یہاں پہ, اور فزیکلی گراؤنڈ میں جا کے کام کریں گے ان ساری چیزوں کے بارے میں, اپنی سطح پہ جتنا سا کر سکتے ہیں. اور یہاں آ کے رہنے میں ایک چیز یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بہت اچھے خلوص والے ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, اور بہت اچھے اخلاق کے مالک بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری بہتر جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا میں شاید آئی ایم دا فرسٹ ون جو یہاں پہ آ کے رہ رہا ہے, تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک انٹر پروونشل ہارمنی جو ہے نا وہ کریٹ کروں, کہ میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی ان کے سامنے کروں, اور ان کی نمائندگی باقی لوگوں کے سامنے کروں. کیونکہ ہمارا سفر جو ہے وہ اور تعلق صرف KKH تک تھا تمام ملک کے لوگوں کا, اور خاص طور پہ یہاں کے مقامی لوگوں کا. اس کے بعد کوئی ملاقات یا انڈرسٹینڈنگ پیچھے اتنی ہوتی نہیں ہے بڑی سطح پہ. جو میرا پاکستانی مین اسٹریم میڈیا سے بھی بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ یہاں کے مسئلوں پہ, یہاں کی لائف پہ, یہاں پہ کتنے بڑے تھریٹس آ رہے ہیں ان پہ ہائی لائٹ نہیں کرتے, بات نہیں کرتے. بہت زیادہ سیریس ایشوز ہیں. دو کہ یہاں پہ NGOs ہیں, ویلفیئر آرگنائزیشنس ہیں, دے ورکنگ اے لاٹ. لوگ اپنے کمیونٹی بیس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. AKDN کی بہت تعریف کرنی چاہیے, جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ نیٹ ورک ڈیولپ کیا, اور وہ فرسٹ ہینڈ لوگوں کو جا کے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. بٹ جو کام ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. یہاں پہ لوگوں کو ہم سوچا کرتے تھے کہ ان کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے, یہ نیچر کے قریب رہتے ہیں اور یہ خوش ہوں گے, ڈپریشن نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ اسٹریس کے کیسز بہت زیادہ رائز پہ ہیں. میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں کہ 2006 سے 2017 تک غزر ڈسٹرکٹ کے اندر 109 خواتین اور 96 مرد حضرات نے خودکشی کی ہے. اور یہ خودکشی کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ان رورل ایریاز کے اندر اسٹریس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسٹریس یہ ہے کہ جب ان کا لائیولی ہوڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے, ان کا ذریعہ معاش, ذریعہ آمدن ان کا رک جاتا ہے, خراب ہوتا ہے, اور ان کی زندگی مسلسل تھریٹ کے اوپر ہے. جن گلیشیئرس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت ہے, ان گلیشیئرس کو دیکھ کے ان کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ رات سوتے ہوئے ہمارے بچوں پہ نہ ٹوٹے. تو وہ اسٹریس کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو فکس آر پرائورٹیز. ہمارے صوبوں میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. یہ میں بھی گلگت بلتستان کی چیزیں آپ سے شیئر کروں, کبھی بلوچستان کی کریں گے, کبھی KP میں کریں گے. اور میں لاہور میں پیدا ہوں, لاہور میں زندگی گزاری ہے, اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستان کے دوسرے حصوں میں جا کے رہوں, وہاں کی چیزیں دیکھوں, ان کے بارے میں نالج اوپینین کریٹ کروں, آپ تک شیئر کروں, اور وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کام کر سکیں. تھینک یو سو مچ گائز, ٹیک گڈ کیئر. اور آپ کے پاس جو بھی ویلیوبل انفارمیشن کنٹریبیوشن کے لیے کچھ بھی آپ کہنا چاہیں, نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.